अज़म हमेशा से ही सुबह सवेरे उठकर बाजमात नमाज अदा करने का आदी था। यूँ गाँव की मस्जिद में आम लोगों के दरमियान इन्हीं की तरह नमाज़ पढ़कर अज़म को बहुत सुकून मिलता था और शायद इसी वजह से लोग हमेशा अर्शमान पर इसे फ़ाक़ियत देखे थे। अज़म इनके दुख दर्द जैसे समझता था वैसे ही अर्शमान नहीं समझ सकता था, क्योंकि अर्शमान खुद को इनसे बेहतर समझता था। नमाज़ पढ़ने के बाद अज़म हस्बे मामूल कसरत करने अपनी हवेली के बने कसरत के मैदान में आया और कमीज़ उतार कर कसरत करने लगा। इसके इस तवाना वजूद और मजबूत बाजुओं को देखकर इसके गार्ड भी शर्मा जाते थे। इन्हें तो लगता था अज़म को किसी गार्ड की ज़रूरत ही नहीं, वो खुद ही 10 आदमियों पर भारी पड़ सकता है। और की वेखी जानना से बद्दा हाँ मैं कुड़ी नहीं, अज़म ने एक आदमी से कहा तो सब कहका लगाकर हंस दिए। तो सादा जिस्म बहुत कमाल से चौधरी जी। इसकी बात पर अज़म की आंखें हैरत से फैल गईं और इसने अपनी कमीज़ पकड़कर खुद को छुपाया और बच के रवी एदा कलो एवी इज़्ज़त लुटेंदा से। अब की बार अज़म की बात पर सब कहका लगाकर हंस दिए और अज़म अपनी कसरत पूरी करता हवेली में चला गया। फ्रेश होकर वो नाश्ता करने आया और फिर गांव के मामलात देखने के लिए अपने डेरे पर आया। घर में तन्हा होने की वजह से इसे घर में रहना अच्छा नहीं लगता था। 20 साल की उम्र में खोए हुए अपने माँ बाप की याद से अक्सर हवेली से खाने को दौड़ती थी। डेरे पर पहुंचकर अपने मुंशी को सबसे बेहतरीन दोस्त गुलाम को ना पाकर अज़म के माथे पर पड़ आई, निकम्मा मेरा दोस्त ना होता तो कब का नौकरी से निकाल देता इस निकम्मे को। अज़म ने खुद कलामी की और फिर खुद ही मामला देखने के लिए खेतों की जानिब चल दिया। कुछ ही देर बाद गुलाम को वहाँ भागते आता देख अज़म ने गहरा सांस लिया। ना जाने कब से कि तुम वक्त की पाबंदी का एहसास ही नहीं। गुलाम ने कुछ कहने को मुँह खोला, अब रहने भी दे, जो कहना है काम की बात पर आप पहले वक्त ज़ाया कर दिया है काफ़ी। गुलाम ने इसकी बात पर गहरा सांस लिया और हाथ में पकड़े कागजात खोलकर देखने लगा। नई खाद के इस्तेमाल से फसल काफ़ी अच्छी हुई है, आगे जाकर किसानों को काफ़ी मुनाफा होगा। अज़म ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया और गुलाम के साथ चलते हुए सरसब्ज़ खेतों को देखने लगा। क्या हुआ, मूड क्यों ख़राब है तुम्हारा? गुलाम के पूछने पर अज़म ने एक ठंडी आह भरी। कुछ नहीं। गुलाम ने अपनी आंखें छोटी करके इसे देखा। इस पूरे गांव में एक ही दोस्त है आपका चौधरी साहब, और आप इससे भी बातें छुपाते हैं। वाह क्या यारी निभाई है सरदार जी। गुलाम के डरामाई अंदाज में कहने पर अज़म के लब मुस्कुरा दिए। तूने ही यार समझ रखा है, वरना मेरे लिए तो तू बस मेरा BA पास मुंशी है। अज़म कितने शान से इनकी दोस्ती के इनकार पर गुलाम ने इसे मुँह बसूर कर देखा, लेकिन फिर अज़म को हंसता देख खुद भी हंस दिया। अच्छा बताओ क्या परेशानी है तुम्हें? इसके फिर से पूछने पर अज़म ने गहरा सांस लिया। कल शाम दरगाह गया था, वहाँ अम्मा भी से मुलाकात हुई थी। इनके वहाँ आंसू बर्दाश्त नहीं होते मुझसे, तू इन्हें अपने पास ले आओ। अज़म तुम्हारा भी इन पर इतना ही हक है जितना अर्शमान का। गुलाम ने ऐसे कहा जैसे ये कोई आम सी बात हो। वो अपने पोतों को चुन चुकी हैं गुलाम, वो इन्हीं के पास रहें। अज़म ने बेरुखी दिखाते हुए कहा। अगर इतने ही लापरवाह हो इनसे तो इनकी परवाह क्यों है तुम्हें? अज़म ने इसकी बात पर गहरा सांस लिया। या तो इन्हें अपने पास ले आओ अज़म, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो इन नासूरों को मत खुरचो जो तुम्हें तकलीफ़ दें। अज़म ने कुछ सोचकर हाँ में सर हिला दिया कि सही कह रहे हो तुम, अब मैं किसी की परवाह नहीं करूँगा, बस अपना मकसद पूरा करूँगा। अज़म ने मुस्कुराकर आन के बारे में सोचते हुए कहा। ये की है ना मर्दों वाली बात। गुलाम ने मुस्कुराकर इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तो क्या मैं पहले तेरी वाली बात करता था? अज़म का मजाक समझकर गुलाम कहका लगाकर हंस दिया और अज़म के साथ बाकी के खेतों का मुआयना करने चल दिया। चलते हुए अचानक इनकी निगाह लोगों के हजूम पर पड़ी। वो दोनों परेशानी से इनके पास गए तो देखा वह किसान आपस में लड़ रहे थे, जबकि एक तो हाथ में दरांती पकड़े दूसरे की जानिब गुस्से से बढ़ रहा था। ये देखकर अज़म बिना सोचे समझे इन दोनों के दरमियान हो गया और किसान जो दरांती दूसरे शख्स को मारने वाला था वो सीधा अज़म के बाजू में जा लगी। ये देखकर जहाँ गुलाम परेशानी से आगे बढ़ा, वहीं इसके किसान का रंग खौफ से ज़र्द पड़ गया। माफ़ कर दो चौधरी साईं, ये मैं इसे मारने वाला था, माफ़ कर दो चौधरी साईं, इस आदमी ने रोकर हाथ जोड़ते हुए कहा। और अज़म ने तकलीफ नज़रअंदाज करते अपने बाजू से इस दरांती की नोक निकाल दी। इसकी ऐसा करते ही खून पानी की तरह बहने लगा, जिसे अज़म ने हाथ रख कर रोक दिया। गुस्से में काबू रखना सीखो, वरना यह तुम्हें जलाकर रख सकता है। अज़म ने अपनी निगाहें उठाकर इसे देखा। इन बुरी आंखों में गुस्सा देखकर वो किसान खौफ से थर थर काँपने लगा। अपने ही गांव के आदमी को मारने की कोशिश करने के लिए तुम्हें कैद किया जाता है और बाकी का फैसला मैं पंचायत में करूँगा। इतना कहते इसके आदमी आगे बढ़े और इस किसान को पकड़कर वहाँ से ले गए। सब जाओ काम करो अपना अपना। अज़म के चिल्लाते ही वहाँ जमा हुए लोग वापस अपने काम में जुट गए। लोगों को वहाँ से जाते ही गुलाम परेशानी से अज़म के पास आया और इसका हाथ जख्म से हटाकर इस गहरे जख्म को देखने लगा। तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। अज़म ने अपना हाथ छुड़ाते हुए इनकार में सर हिलाया। अरे कुछ नहीं हुआ, हमें पीछे ना पड़, मेरे घर जाकर पट्टी कर लेते हैं। नहीं अज़म, काफ़ी गहरा जख्म है, हो सकता है टांग के लगे, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। अज़म ने मुज़ाहमत करना चाही, लेकिन वो इसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर ड्राइवर को अस्पताल जाने का कह चुका था। कुछ देर बाद ही वो गाड़ी गांव के अस्पताल के बाहर रुकी। चलो, गुलाम ने गाड़ी से उतरना चाहा, लेकिन अज़म का सर इनकार में हिलता देख वहीं रुक गया। अब क्या हुआ? अज़म मर जाएगा लेकिन इस अस्पताल नहीं जाएगा। जानता है ना, ये अस्पताल अर्शमान मलिक ने बनवाया है। गुलाम ने इसकी बात पर गहरा सांस लिया। अज़म, अपना हाथ देखो, कैसा खून बह रहा है। शहर जाने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, बस एक बार तुम यहाँ से पट्टी करवा लो, इसके बाद मैं तुम्हें यहाँ आने का कभी नहीं कहूँगा। गुलाम ने इसे समझाना चाहा, लेकिन अज़म को हठधर्मी से गाड़ी में बैठा देख
گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ تجھے میری قسم عظم۔ عظم نے غصے سے اسے گھورا۔ میری جورو ہے جو اپنی قسم دے رہا ہے۔ مر جا میری بلاسی، میں یہاں نہیں جانے والا، چاہے خون کا آخری قطرہ ہی کیوں نہ بہہ جائے۔ عظم کی بات پر غلام نے پریشانی سے ڈرائیور کو دیکھا۔ شہر کے اسپتال جانے کے لیے 1 گھنٹہ درکار تھا اور اتنی دیر عظم کا خون بہنا اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ آخرکار مجبور ہو کر غلام نے وہ پینترا آزمایا جس کے سامنے عظم ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جاتا۔ تمہیں ہانجی کی قسم ہے عظم۔ عظم نے دانت کھچکھچا کر غلام کو دیکھا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ آن کا نام زبان پر لا کر غلام جیت چکا تھا۔ عظم اپنی گھٹیاں بیچتا گاڑی سے اترا تو غلام مسکرا کر اس کے پیچھے آیا، اسے سہارا دے کر اسپتال لینے جانے لگا۔ عظم نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور خود ہی چل کر اسپتال میں داخل ہو گیا۔ اپنی مجبوری پر عظم کو حد سے زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ عظم کو دیکھ کر ایک ورکر جلدی سے اس کے پاس آیا اور اسے سہارا دینے کی کوشش کرنے لگا، لیکن عظم نے اس کا بھی ہاتھ بری طرح سے جھٹک دیا۔ بس یہ بتا جانا کہاں ہے؟ ورکر نے گھبراتے ہوئے ایک وارڈ کی طرف اشارہ کیا تو عظم وہاں گیا اور خاموشی سے وہاں موجود بیڈ پر بیٹھ گیا۔ غلام اس کے پیچھے آیا اور پریشانی سے اس کے بازو سے بہتے خون کو دیکھنے لگا جو اب عظم کی انگلیاں بھی تر کر چکا تھا، لیکن عظم کے چہرے پر تکلیف کے کوئی آثار نہیں تھے۔ اگر تھا تو صرف ارشمان ملک کے بنائے گئے اسپتال میں ہونے کا غصہ۔ کچھ دیر بعد ایک نرس اور سفید کوٹ پہنے ایک لڑکا اس وارڈ میں داخل ہوئے اور لڑکے نے جا کر عظم کا بازو پکڑا۔ کیا تم ڈاکٹر ہو؟ غلام کے پوچھنے پر اس لڑکے نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں سر، میں ٹیکنیشین ہوں۔ اس کے جواب پر غلام نے اسے غصے سے دیکھا۔ اب عظم چودھری کا علاج ایک ٹیکنیشین کرے گا، جاؤ جا کر اپنے ڈاکٹر کو بلا کر لاؤ۔ غلام کے سختی سے کہنے پر ٹیکنیشین نے گھبرا کر نرس کو دیکھا۔ سر، اصل میں دراصل بات یہ ہے، ہمارا ہاسپٹل کچھ دن پہلے ہی کھلا ہے اور ابھی ہمارے پاس ایک ہی سینئر ڈاکٹر ہیں جو کچھ پہلے ہی اپنی ڈیوٹی ختم کر کے گھر جا چکے ہیں۔ نرس کی بات پر ایک طنزیہ مسکراہٹ عظم کے ہونٹوں پہ آئی۔ یعنی کہ ارشمان ملک نے ایسا ہاسپٹل بنایا ہے جس میں کوئی ڈاکٹر ہی نہیں؟ عظم کی آواز طنز سے بھری پڑی تھی جبکہ غلام اب ان دونوں کو غصے سے گھور رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ عظم کا اچھا علاج کرانے کے لیے اسے شہر لے جانا پڑے اور اتنی دیر تک اس کا خون ضائع ہوتا رہے۔ شرافت سے جا کر کسی ڈاکٹر کو بھیجو ورنہ تمہارا یہ بغیر ڈاکٹر کا اسپتال کل ہی بند کروا دیں گے۔ غلام کے دھمکی دینے پر نرس نے گھبرا کر ٹیکنیشین کو دیکھا۔ ان ڈاکٹر کو بلا لو جنہوں نے آج صبح جوائن کیا ہے، لیکن وہ تو آج پہلے دن ڈیوٹی پر آئی ہیں، نرس نے پریشانی سے کہا تو ٹیکنیشین نے گھبرا کر عظم اور غلام کو دیکھنے لگا۔ بلا لو انہیں، کم از کم وہ ڈاکٹر تو ہے نا؟ نرس نے کچھ سوچ کر ہاں میں سر ہلا دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ ٹیکنیشین نے بھی ڈاکٹر کو بلانے کا کہہ کر اس کمرے سے چلا گیا۔ عظم نے دانت کھچکھچا کر غلام کو دیکھا۔ اس سے بہتر تھا شہر پہنچتے پہنچتے مر جاتا میں۔ غلام نے اس کے غصے پر گہرا سانس لیا اور بے چینی سے گھڑی کو دیکھنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد ہی وارڈ کا دروازہ کھلا اور وہی نرس ایک سفید کوٹ والی ڈاکٹر کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس ڈاکٹر کو دیکھ کر عظم کو لگا اگر اس کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا تھا۔ دھڑکنیں جیسے تھم سی گئی تھیں کیونکہ اس کے سامنے موجود لڑکی کوئی اور نہیں، آن تھی، ارشمان ملک کی منگ اور عظم چودھری کا جنون۔ عظم ہکا بکا سا آن کو دیکھ رہا تھا اور اس کے جیسی ہی حالت آن کی بھی تھی۔ ابھی نرس نے آ کر اسے ایک مریض کے بارے میں بتایا تھا جو اپنا علاج ڈاکٹر سے کروانا چاہ رہا تھا۔ آن نہیں چاہتی تھی کہ مریض اپنی زندگی اس کی جان خطرے میں ڈالے، اسی لیے وہ نرس کے ساتھ یہاں آ گئی۔ لیکن اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا پہلا مریض ہی اس کے منگیتر کا سب سے بڑا دشمن ہوگا۔ پہلے تو آن نے سوچا انہیں شہر جانے کا بول کر یہاں سے نکال دے، لیکن پھر اس کی نظر عظم کے بازو سے بہتے خون پر پڑی تو خود کے ڈاکٹر ہونے کا احساس ہوا۔ اتنی بلیڈنگ کے ساتھ شہر جانا اس ہٹے کٹے شخص کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ خود پر اپنی بیجا نفرت پر بند باندھتی وہ عظم کے قریب آئی، نرس کو سنجیدگی سے دیکھا۔ میڈیکل باکس لائیں آپ؟ نرس ہاں میں سر ہلا کر میڈیکل باکس لینے چلی گئی اور آن نے سنجیدگی سے عظم کی جانب دیکھا جو اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اندھے کو پہلی بار آنکھیں ملی ہوں۔ آپ بیڈ پر لیٹ جائیں۔ آن کا انداز بالکل پروفیشنل تھا، لیکن عظم کو تو لگا اسے دنیا ہی مل گئی ہو۔ آخر آن اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ جو حکم ڈاکٹرنی صاحبہ، بیڈ پر تو کیا آپ آنکھ پر لیٹنے کا بھی کہتی تو لیٹ جاتا، عظم نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا جبکہ اس کی بات پر آن کے ماتھے پر بل آ چکے تھے۔ تبھی نرس نے میڈیکل باکس لا کر آن کے سامنے رکھا۔ عظم نے آنکھ سے وہاں کھڑے غلام کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ آپ میرے ساتھ آئیں اور مجھے بتائیں کہ کون سی کاغذی کارروائی کرنی ہے؟ غلام نے نرس کے قریب آ کر اسے کہا۔ لیکن نرس نے کچھ کہنا چاہا لیکن غلام اسے بولنے کا موقع دیے بغیر کونی سے پکڑ کر باہر لے جا چکا تھا۔ آن نے ایک نفرت بھری نگاہ عظم کے مسکراتے چہرے پر ڈالی اور پھر گہرا سانس لے کر اس کے قریب ہوئی۔ ویسے کچھ بھی کر لو ڈاکٹرنی جی، بس ٹیکا مت لگانا، سوئی سے بہت ڈر لگتا ہے مجھے، عظم نے شرارت سے کہا، لیکن آن کے چہرے کی شکن جوں کی توں تھی۔ اس نے خاموشی سے عظم کا بازو پکڑا اور قمیض کا بازو اوپر کرنا چاہا لیکن وہ عظم کے بازو کی مضبوط کے باعث اوپر نہ ہو سکا۔
آخر کار آن کو اضطراب میں دیکھ کر عزم نے قمیص کا بازو دوسرے ہاتھ میں پکڑا اور جھٹکے سے پھاڑ دیا۔ اس کی اس حرکت پر آن کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جو ہماری ڈاکٹرنی کو تنگ کرے اسے ہٹا ہی دینا چاہیے، عزم نے شان سے مسکراتے ہوئے کہا، اور آن اپنی بٹیاں بھینچتی رہ گئی۔ دل تو کر رہا تھا اس بدلحاظ شخص کو یہاں سے چلتا کر دے، لیکن پھر اس کی نظر بازو سے مسلسل بہتے خون پر پڑی تو خود پر ضبط باندھتے ہاتھ کاٹن کی جانب بڑھایا اور سنجیدگی سے اس کا زخم صاف کرنے لگی۔ یا رام نل جی، سینہ چیر کر باہر ہی آ جاؤ گے کیا؟ آن کی انگلیوں کا لمس محسوس کرتے ہی عزم نے دوسرا ہاتھ دل پر رکھ کر ایک آہ بھرتے ہوئے کہا، اتنا زیادہ خون بہہ گیا ہے آپ کا، کیا 2 منٹ خاموش نہیں رہ سکتے آپ؟ آن نے زخم کا معائنہ کرتے ہوئے کہا اور پھر بیڈ کے پاس موجود بٹن دبایا جو کہ نرس کے آفس کی بیل کا تھا۔ وہ کیا نا ڈاکٹرنی جی، بچپن سے میری زبان تالو سے لگی تھی تو 10 سال تک نہیں بول سکا تھا، اس لیے اب کوشش کرتا ہوں کہ ان 10 سالوں کی کسر۔ آن کو خود کو غصے سے گھورتا پا کر عزم کی زبان کو بریک لگا۔ تبھی وہاں پر نرس آئی جسے آن نے کچھ سامان لانے کا کہا، جو نرس کچھ ہی دیر میں وہاں لے آئی اور پھر آن کی مدد کے لیے اس کے پاس ہی کھڑی ہو گئی۔ زخم گہرا ہے تو ہمیں اسٹیچنگ کرنی پڑے گی، آن نے سنجیدگی سے عزم کے بازو پر انجیکشن لگاتے ہوئے کہا۔ میں تو سر تا پیر آپ کا ہوں ڈاکٹرنی جی، اسٹیچنگ بیچنگ جو دل کرتا ہے کرو، ویسے اسٹیچنگ ہوتا کیا ہے؟ اس کا جواب عزم کو جلد ہی مل گیا جب اس نے آن کے ہاتھ میں ایک کالا دھاگا اور مڑی ہوئی عجیب سی سوئی دیکھی۔ ڈاکٹرنی جی، بندہ ہوں، پھٹی ہوئی قمیض نہیں جو سوئی دھاگے سے سینے لگی ہو۔ آن نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس کو گھورا اور نرس کو اشارہ کرتی عزم کے بازو پر جھکی۔ اس سے پہلے کہ وہ سوئی عزم کے بازو سے لگاتی اس کے کانوں میں عزم کی آواز پڑی، پکا ڈاکٹرنی ہی ہو نا، یا درزن ہو ڈاکٹرنی؟ خدارا ایک سیکنڈ کے لیے چپ کر جاؤ، جان نہیں لے رہی تمہاری، بس زخم زیادہ ہے تو اسٹچ کرنا پڑے گا، اور اتنے ہٹے کٹے مرد ہو کر ایک سوئی سے ڈر رہے ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ اب آواز نہ آئے تمہاری، ورنہ اس سوئی سے پہلے تمہارے ہونٹ سی دوں گی، پھر زخم کا کچھ کروں گی۔ آن کے غصے سے ڈپٹنے پر عزم اسے ایسے آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگا جیسے وہ کوئی چھوٹا سا بچہ ہو اور آن اس کی ٹیچر۔ عزم نے دوسرے ہاتھ کی انگلی اپنے اچھے بچوں کی طرح ہونٹوں پہ رکھ لی تو آن نے سکھ کا سانس لیا اور اس کے زخم پر ٹانکے لگانے لگی۔ اپنا کام انتہائی نفاست سے ختم کر کے آن نے اسے پٹی کی اور نرس کو غلام کو بلانے کا کہہ کر کچھ دوائیاں کاغذ پر لکھنے لگی۔ آپ نے بلایا ڈاکٹر صاحبہ؟ غلام کی آواز پر آن نے مڑ کر اسے دیکھا۔ آپ اب انہیں ساتھ لے کر جا سکتے ہیں، یہ کچھ دوائیاں ہیں، آپ انہیں لے دیجیے گا، اور یہ دوائی پین کلر ہے، صرف درد ہونے پر دینی ہے۔ غلام نے ہر بات سمجھتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ کیا مطلب لے جا سکتے ہیں؟ بیمار ہوں ڈاکٹرنی صاحبہ، کوئی ہفتہ تو داخل رکھو اپنے پاس۔ اب کی بار عزم کی آواز پر آن نے باقاعدہ اپنی مٹھیاں بھینچ دیں۔ تمہیں کہا تھا نا کہ اب آواز نہ آئے تمہاری، اتنے بھی کوئی بیمار نہیں ہو کہ ایڈمٹ کروں، گھر جا سکتے ہو۔ آن نے عزم کو پھر سے ڈانٹا اور اپنا سامان پکڑتی کمرے سے باہر جانے لگی۔ ڈاکٹر صاحبہ کتنے ہو گئے؟ غلام کے پوچھنے پر آن کے چلتے قدم رکے اور اس نے مڑ کر جھتلاتی نظروں سے عزم کو دیکھا۔ میرے منگیتر اشمان ملک نے یہ ہسپتال گاؤں کے لیے بنوایا، ہم یہاں علاج کے پیسے نہیں لیتے۔ یہ کہتے ہوئے کیا نہیں تھا آن کی آواز میں مان، غرور اور چاہت۔ اپنی بات کہتی آن تو وہاں سے جا چکی تھی، لیکن اس کی چاہت پر غلام عزم کو غصے اور ضبط سے مٹھیاں کستے ہوئے دیکھ سکتا تھا۔ عزم چودھری کو اگر اس انداز میں کوئی بات کرے تو اس کی خیر نہیں، لیکن ان کے یوں بات کرنے پر مسکراہٹ ہی غائب نہیں ہو رہی تھی چہرے سے۔ غلام نے عزم کا موڈ اچھا کرنے کے لیے مذاق کیا، لیکن عزم نے ایسی غضبناک نگن آنکھوں سے غلام کو گھورا کہ اس کا رواں رواں کانپ اٹھا۔ وہ کوئی نہیں، میری آن ہے۔ غلام عزم کی آواز میں چھپی وارننگ محسوس کر سکتا تھا، اسے تو آن کا عام لوگوں سے ملائے جانا تک گوارا نہیں تھا۔ ویسے کیسا رہا تمہارا علاج، اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ غلام نے بات بدلتے ہوئے پوچھا، جبکہ اس کے سوال پر عزم کے چہرے کی شکن غائب ہو گئی اور وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ کیا بتاؤں یار، پھٹے ہوئے کرتے کی طرح سی دیا مجھے ظالم نے، لیکن اس دیے جانے میں بھی اتنی لذت تھی کہ دل کر رہا تھا ہر جگہ سے پٹ کر واپس آ جاؤں اور وہ جگہ جگہ سے سی کر ملنگوں والا کرتا بنا دے مجھے۔ عزم کی بات پر غلام قہقہہ لگا کر ہنس دیا۔ چلو پھر واپس پر گاڑی درخت میں مار کے تمہیں پھٹا ہوا بنا کر لاتا ہوں۔ عزم اس کی بات پر ہلکا سا مسکرا دیا اور غلام اسے سہارا دیتا وہاں سے لے جانے لگا۔ غلام جانتا تھا عزم اوپر سے تو مسکرا رہا ہے، لیکن اندر ہی اندر ایک طوفان اس میں امٹ رہا ہے۔ عزم چودھری ہر میدان میں ارشمان ملک سے آگے رہا تھا، ہر چیز جو اس نے چاہی تھی وہ جیت کر ارشمان سے چھین لی، لیکن یہ بھی قسمت کا کھیل تھا کہ ارشمان ملک کو اس چیز پر سبقت حاصل تھی جس کی چاہ عزم چودھری کو اس دنیا میں سب سے زیادہ تھی۔ آن کچھ دیر پہلے جب اسپتال سے واپس آئی اور اب اپنے کمرے میں بیٹھی ہر گزری بات کے بارے میں سوچ رہی تھی، اگر ارشمان کو پتہ لگ جاتا کہ اس نے عزم چودھری کا علاج کیا ہے تو وہ کیا کرتا؟ ہاں وہ آن کو جان سے زیادہ چاہتا تھا، لیکن جتنی محبت وہ آن سے کرتا تھا اتنی ہی نفرت وہ عزم چودھری سے کرتا تھا۔ اور آج آن نے اپنے فرض کے ہاتھوں مجبور ہو کر ارشمان کو دھوکہ دیا کہ اسے اس بارے میں ارشمان سے بات کرنی چاہیے۔ آن نے اضطراب سے سوچا، نہیں یہ کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں، اس شخص کو چوٹ لگی تھی اور وہ وہاں علاج کروانے آیا تھا، بس یہ کوئی بات کا بتنگڑ بنانے والا مسئلہ نہیں۔ کیسا رہا پہلا دن؟ ارشمان کی آواز پر آن خوف سے اچھل پڑی اور سہم کر اسے دیکھنے لگی جو دروازے میں کھڑا آنکھوں میں دنیا جہاں کی محبت لیے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ اچھا تھا مان، آن نے فوراً اپنا سر جھکا لیا اور اضطراب سے اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ کوئی خاص مریض آیا؟ اس سوال پر آن کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ وہ ارشمان کو کیا بتاتی کہ اس کے سب سے بڑے دشمن کے زخم پر مرہم لگا کر آ رہی تھی؟ اتنا گھبرا کیوں رہی ہو آن، سب ٹھیک ہے نا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ارشمان دروازے سے ہٹ کر اس کے پاس آیا اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دیکھنے لگا۔ جی مان بالکل ٹھیک ہوں، بس پہلا دن تھا نا جاب کا، ذرا سا تھک گئی ہوں۔ ارشمان کے ماتھے پر بال آتے دیکھ آن مزید گھبرا گئی۔
کیا مطلب تھک گئی ہو؟ کیا تمہیں وہاں اتنا زیادہ کام کرنا پڑا؟ میں ابھی پوچھتا ہوں اس ڈاکٹر سے کہ خود کہاں تھا وہ۔ ارشمان نے اپنا ہاتھ جیب میں ڈال کر موبائل نکال لیا تو آن نے اٹھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ اتنا زیادہ کام بھی نہیں تھا، میں نے تو بس یوں ہی تھک گئی۔ آپ بھی نہ اتنی جلدی غصے میں مت آیا کریں۔ ارشمان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ وہ ہسپتال میں نے تمہارے لیے بنایا ہے آن، تم وہاں کے مالک ہو، ہر ڈاکٹر جو وہاں آتا ہے وہ تمہارے انڈر ہے، تم انڈر نہیں کسی کا، تم باس ہو ان کے، خود کچھ مت کرو، بس ان پر حکم چلایا کرو۔ آن اس بات پر ہلکا سا ہنس دی۔ میڈیکل میں نے لوگوں کا خیال رکھنے کے لیے پڑھا ہے مان، حکم چلانے کے لیے نہیں۔ ارشمان کو ہلکا سا مسکراتا دیکھ آن نے سکھ کا سانس لیا۔ میرا بس چلے تو تمہیں ایک کانچ کے محل میں بند کر دوں جہاں 1000 خادمہ تمہاری خدمت میں جٹی رہیں اور تمہارا بس ایک کام ہو۔ کیا؟ ارشمان کے خاموش ہونے پر آن نے دلچسپی سے پوچھا۔ مجھ سے محبت کرنا؟ آن کا سر فوراً جھک گیا اور گال گلاب کی مانند دہکنے لگے۔ کچھ تو خیال کریں اس کی صدا پر۔ ارشمان جانثار نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ خیال ہی تو کر رہا ہوں ابھی، کیونکہ ابھی مکمل دسترس میں نہیں آئی تم۔ جس دن تم پر ہر حق حاصل کر لیا نا، اس دن تم میری محبتوں اور شدتوں سے چاہ کر بھی بچ نہیں پاؤ گی۔ نہ جانے ارشمان کے لہجے میں ایسا کیا تھا کہ آن کا روم روم کانپ اٹھا۔ آپ ایسی بات کریں گے تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ ابھی الفاظ آن کے منہ میں ہی تھے جب ارشمان نے اسے کونے سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا اور انگارہ ہوتی نگاہیں اس کے حسین چہرے پر گاڑ دیں۔ پھر کبھی بھی دور جانے کی بات نہ کرنا آن، قسم سے برداشت نہیں کروں گا میں۔ اور ان الفاظ میں چھپا جنون محسوس کر آن کا سانس حلق میں اٹک۔ اگر ارشمان کو عزم کے بارے میں پتہ چل جاتا تو وہ نہ جانے کیا کر گزرتا۔ آن نے خود سے وعدہ کیا کچھ بھی ہو جاتا وہ عزم کو اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں لگنے دینے والی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ فرحین بیگم کی آواز پر آن فوراً عزم سے دور ہوئی اور اپنا دوپٹہ سر پر ٹھیک سے لینے لگی۔ بڑی امی وہ؟ آن میری منگیتر ہے امی، خیر نہیں میں اس سے بات کر سکتا ہوں، مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی بری بات ہے۔ آن کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ارشمان کا اس کے سائڈ لینا فرحین بیگم کو ایک آنکھ نہ بھویا، لیکن پھر بھی وہ خاموش رہیں۔ بالکل کر سکتے ہو بیٹا، فرحین کے مسکرا کر کہنے پر ارشمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ کو کچھ کام تھا بڑی امی؟ آن کے پوچھنے پر فرحین بیگم نے مصنوعی مسکان کے ساتھ اسے دیکھا۔ میں نے تو بس یہ کہنا تھا انابیہ بیچاری نیچے اکیلے کچن میں کھانا بنا رہی ہے تو تم بھی اس کی تھوڑی سی مدد کروا دو، لیکن تم تو مصروف ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ نہیں میں آتی ہوں امی، آن تھکی ہوئی ہے۔ آن اور ارشمان ایک ساتھ بولے تو فرحین بیگم کو دونوں کو دیکھنے لگی، جبکہ ارشمان تو آن کی بات پر اسے گھور رہا تھا۔ آپ چلیں بڑی امی، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، آن نے عقیدت سے کہا اور ارشمان کے غصے کو نظر انداز کرتی فرحین بیگم کے پیچھے چل پڑی۔ ابھی وہ دونوں کچن کے پاس پہنچی تھی جب فرحین بیگم اس کی جانب مڑی۔ ویسے تمہیں خیال کرنا چاہیے تھوڑا، تمہاری ابھی ارشمان سے شادی نہیں ہوئی جو اسے یوں اپنے کمرے میں تنہا بلا رہی تھی۔ ویسے بھی مجھے سمجھ نہیں آتا تمہیں اس پر ڈوری ڈالنے کی ضرورت کیا ہے، وہ تو پہلے ہی مکمل طور پر تمہارے قابو میں ہے۔ فرحین موقع دیکھتے ہی شروع ہو چکی تھی اور آن بس سر جھکا کر ان کے تانے برداشت کر رہی تھی۔ انابیہ بھی تو سلطان کی منگیتر ہے نا، کل سے آیا سلطان، لیکن اسے کبھی یوں سلطان کے آگے پیچھے گھومتے دیکھا ہے کیا؟ ان کی ہر بات پر آن کا سر مزید جھکتا جا رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ ہمیشہ ان کی ہر بات برداشت کر گئی تھی، کیونکہ فرحین بیگم کو اپنی بھانجی کے گن گاتا ہمیشہ اچھا لگتا تھا۔ جو بھی ہو بیٹی تو ماں پر ہی جائے گی نا، آخر ماں تمہاری رگوں میں بھی تو تمہاری گھٹیا چودھری ماں کا گھٹیا خون دوڑ رہا ہے نا۔ اب کی بار آن کی بس ہوئی تھی تبھی کتنے ہی آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ کر زمین بوس ہوئے، جنہیں فرحین بیگم نظر انداز کرتی کچن میں جا چکی تھی۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے اس کی ماں کا طعنہ دیا تھا۔ یہ بات شاید فرحین بیگم کی نفرت کا باعث تھی کہ آن اس عورت کی بیٹی تھی جس کے بھائی نے فرحین بیگم سے ان کے شوہر کو چھینا تھا۔ آن شمع چودھری کی بیٹی تھی، جو کہ مہتاب چودھری کی اکلوتی بہن اور اعظم چودھری کی پھپھو تھی، اور آن کا چودھری خاندان سے ہی تعلق تھا۔ یہ سب سے بڑا المیہ تھا۔ رشید احمد اتحاد ملک کی اس بڑی سی حویلی میں داخل ہوا۔ کل ہی اتحاد نے اسے حویلی آنے کا کہا تھا کہ اسے رشید سے کچھ کام ہے، لیکن رشید سمجھ نہیں پا رہا تھا اس جیسے گاؤں کے سردار کو ایک عام کسان سے بھلا کیا کام۔ آپ نے بلایا تھا سائیں؟ اتحاد ملک کے سامنے لے جانے پر رشید نے سر جھکا کر سوال کیا۔ بیٹھو رشید، کھڑے کیوں ہو؟ اتحاد ملک نے حقے کا گہرا کش بھرتے ہوئے کہا تو رشید سامنے خاموشی سے زمین پر بیٹھ گیا۔ آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا سائیں؟ اتحاد اس کے سوال پر مسکرایا۔ ہاں رشید، بہت خاص کام تھا۔ رشید نے پھر اسے ایک گہرا کش بھرا۔ تمہاری بیٹی تھی نا کنیز فاطمہ، اسے ہم اپنی حویلی کی عزت بنانا چاہتے ہیں۔ اتحاد کی بات پر رشید نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سائیں آپ کا اور ہمارا کیا مقابلہ؟ اتحاد ملک نے قہقہہ لگا کر ہنس دیا۔ یہ سب چھوڑو رشید، میں یہ سب سوچنے والوں میں سے نہیں ہوں، بس تم اس رشتے کے لیے ہاں بولو۔ اتحاد ملک کا انداز حکمیہ تھا۔ لیکن سائیں آپ کا بیٹا تو پہلے سے شادی شدہ ہے اور میری نوری تو بس 17 سال کی ہے، میں کیسے اس کا رشتہ آپ کے بیٹے سے طے کر دوں؟ کنیز کی عمر جان کر اتحاد کی آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے رشید، میں کنیز کا ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے مانگ رہا ہوں۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ساتوں آسمان ایک ساتھ رشید
ٹوٹ کر رشید پر گرے تھے۔ اس نے بے یقینی سے 60 سالہ آدمی کو دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سائیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اتحاد کا لہجہ کافی سخت ہوا تھا۔ میری بچی چھوٹی ہے سائیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اتحاد کے ماتھے پر آتے بل بھی اس باپ کو ڈرانے میں ناکام ثابت ہوئے تھے۔ تم بھول رہے ہو رشید کہ میں اس گاؤں کا سردار ہوں، میں جو چاہوں وہ ہو سکتا ہے۔ رشید نے فوراً اپنے ہاتھ ان کے سامنے جوڑ دیے۔ ایسا مت کریں سائیں، میں بھیک مانگتا ہوں۔ شادی کی تیاری کرو رشید، یہ میرا حکم ہے۔ اتحاد کی بات پر رشید کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر ہمت کرتے ہوئے بولا، نہیں میری بیٹی آپ کی بیوی نہیں بنے گی، کبھی بھی نہیں۔ اتحاد نے باقاعدہ اپنے دانت کچکچائے۔ سوچ لو تم جانتے نہیں کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں، اتحاد نے دھمکاتے ہوئے کہا، لیکن رشید کو اٹھ کھڑا ہوتا دیکھ حیران رہ گیا۔ آپ کچھ بھی کر لیں میری بیٹی آپ کی بیوی نہیں بنے گی کبھی بھی، رشید نے اتنا کہہ کر اور وہاں سے جانے لگا، لیکن دو ملازموں نے اس کا راستہ روک دیا۔ آپ نے بلایا تھا سائیں، ایک عورت کی آواز پر رشید نے مڑ کر اتحاد کی 40 سالہ بیوی کو دیکھا جو اس کے پاس کھڑی تھی۔ ہاں میں نے کہنا تھا کہ میں ایک خوبصورت سے 17 سالہ لڑکی سے دوسری شادی کر رہا ہوں، اس لیے مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہی۔ اس سے پہلے کہ اتحاد کی بیوی کچھ کہہ پاتی، اتحاد نے ایک ریوالور نکالا اور اپنی بیوی کے سینے میں گولی مار دی۔ رشید حیرت اور خوف سے اس سفاک شخص کو دیکھنے لگا۔ یہاں کیا ہوا لڑکوں؟ اتحاد نے اپنے ملازموں سے پوچھا جو رشید کو پکڑے کھڑے تھے۔ رشید احمد یہاں آیا تھا اور آپ سے قرض مانگا، لیکن آپ نے انکار کر دیا تو اس نے آپ سے آپ کی بندوق چھینی اور گولی چلا دی۔ سردارنی جی یہ دیکھ نہیں پائیں اور آپ دونوں کے درمیان آ کر آپ پر چلنے والی گولی خود پر لے لی۔ رشید حیرت سے وہاں موجود ہر شخص کو دیکھ رہا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں یہ آپ سب؟ اور میری بیوی کو مارنے کی سزا تو ملے گی نا، لیکن مجھے اس کے بچوں کو بھی خیال آ گیا کہ اس کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے بیوی کے بدلے بیوی اسے اپنی بیٹی کنیز کو ونی کر کے میرے نکاح میں دینا ہوگا۔ اتحاد ملک نے مجھ کو تاؤ دیتے ہوئے کہا۔ رشید ہر معاملہ سمجھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ایسا ظلم مت کریں سائیں جی، میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں۔ اتحاد اس مجبور انسان کو دیکھ کر خباثت سے مسکرا دیا۔ کل یہ فیصلہ پنچایت میں ہوگا اور پھر تم کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ کہا تھا نا میں جو چاہوں اسے حاصل کر لیتا ہوں، اب تمہاری نوری اس حویلی کی کنیز بن کر رہے گی، میری کنیز بن کر رہے گی۔ اتحاد ملک نے خباثت سے کہا اور رشید کو بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کر روتا دیکھ کہکے لگا کر ہنسنے لگا۔ نیلی جینس پر سفید شرٹ پہنے، لمبے سنہری بالوں کی پونی ٹیل بنائے اور شہد رنگ آنکھوں کو کالے چشمے سے چھپائے وہ بے نیازی کے عالم میں ایئرپورٹ پر کھڑی تھی۔ اس بات سے بے نیاز کہ کتنی ہی آنکھیں اسے حسرت و چاہت سے تک رہی تھیں۔ لیزا چلو گاڑی آ گئی ہے ہماری۔ شاہد کی آواز پر لیزا نے گہرا سانس لیا اور اپنا سوٹ کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے گاڑی کے پاس آ گئی۔ شاہد نے سامان گاڑی میں رکھوایا اور اب دونوں اپنی منزل کی جانب گامزن تھے۔ تمہیں وہاں جا کر بہت مزہ آئے گا، لیزا اکتائی سی لاہور کی بھیڑ بھاڑ دیکھ رہی تھی جب اس کے کانوں میں شاہد کی پرجوش سی آواز پڑی، I don't think so ڈیڈ، I really don't think so۔ لیزا نے انتہائی بے رخی سے کہا اور جیب سے ایئرپوڈز نکال کر کانوں میں لگا لیے۔ وہ سفر اس کی سوچ سے زیادہ طویل تھا۔ انہیں گاؤں پہنچنے میں 4 سے 5 گھنٹے لگ گئے تھے۔ یہ آپ کا گھر ہے؟ لیزا نے سیدھے ہوتے ہوئے شاہد سے پوچھا۔ ہاں بالکل میرا گھر ہے، آؤ تمہیں سب سے ملاتا ہوں۔ شاہد نے ایک ہاتھ لیزا کے کندھے کے گرد رکھتے ہوئے کہا اور اسے اپنے ساتھ لے کر حویلی کے داخلے کی دروازے کی جانب چل دیے۔ اتنے سالوں کے بعد یہاں واپس آ کر شاہد کو وہ پل یاد آنے لگے جو انہوں نے یہاں بتائے تھے۔ حویلی کے وسیع ہال میں داخل ہوتے ہی ان کی پہلی نظر فرحین بیگم پر پڑی جو حیرت سے منہ کھولے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اماں بھی دیکھیں کون آیا ہے۔ فرحین کے الفاظ پر شاہد کا دھیان اماں بھی پر گیا تو آنکھیں ماں کو اتنے سالوں بعد دیکھ کر خود ہی بھیگ گئیں۔ اماں جی، شاہد نے آگے بڑھنا چاہا لیکن اماں بھی کا ہاتھ ہوا میں اٹھا دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر رک گئے۔ کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ اماں بھی کے پوچھنے پر شاہد تڑپ اٹھے۔ اماں جی آپ، آج یاد آ گئی ماں کی، آخرکار تمہاری اس انگریز بیوی نے آنے کی اجازت دے دی۔ اپنے باپ کا شرمندگی میں جھکتا سر دیکھ لیزا نے حیرت سے اماں بھی کو دیکھا۔ وہ ان دونوں کی باتیں تو سمجھ نہیں پا رہی تھی لیکن اندازہ لگا سکتی تھی لہجے سے کچھ تو غلط تھا۔ مارتھا کی پچھلے سال موت ہو گئی اماں جی، میں نے آپ کو بتانے کے لیے فون بھی کیا لیکن آپ نے مجھ سے بات ہی نہیں کی۔ اماں بھی نے افسوس سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ اب یہاں کیوں آئے ہو شاہد ملک؟ اماں بھی کے پوچھنے پر شاہد نے اپنا سر جھکا لیا۔ میں آن کی شادی کے لیے آیا ہوں اماں بھی، وہ میری بیٹی ہے۔ خبردار خبردار شاہد ملک جو اپنی زبان پر آن کا نام لایا۔ 12 سالوں سے تمہیں یاد نہیں تھا کہ تمہاری ایک بیٹی بھی ہے؟ تمہارا کوئی حق نہیں اس پر، سمجھے؟ اماں بھی میں اس کا ولی
نہیں ہو تم اس کے ولی، نہیں تمہارا کوئی حق اس پر، تم جا سکتے ہو یہاں سے، میں کسی سے ضرورت نہیں۔ شاہد تڑپ کر آگے ہوئے اور اماں بھی کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے پیر پکڑ لیے۔ مجھے معاف کر دیں اماں جی، اللہ کے واسطے معاف کر دیں۔ اپنے بیٹے کو یوں روتا دیکھ اماں بھی کی پلکیں نم ہوئیں۔ تمہیں ذرا سا خیال آیا تھا شاہد اپنی 12 سالہ بیٹی کو بے آسرا چھوڑ کر چلے گئے؟ 18 سالہ ارشفان کے ناتواں کندھوں پر ساری ذمہ داری لاد کر چلے گئے؟ یہ تک نہیں سوچا کہ باپ کا لاڈلا شہزادہ یتیمی کا غم سنبھالے گا یا اس کی ذمہ داریاں؟ اماں بھی کی ہر بات پر شاہد کا سر شرمندگی سے جھکتا چلا گیا۔ میں شرمندہ ہوں اماں جی، بس ایک بار معاف کر دیں۔ شاہد نے اپنے ہاتھ اماں بھی کے پیروں پہ رکھے تو اماں بھی بے بسی سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ اتنا ہی غصہ کیوں نہ کر لیتی، سچ تو یہی تھا کہ اماں بھی کی ایک ہی تو اولاد تھی جو ابھی بھی اس دنیا میں تھی۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ ان کی ممتا بھی تڑپ اٹھی تھی۔ ٹھیک ہے تم یہاں رک سکتے ہو، لیکن شادی ختم ہوتے ہی تم واپس چلے جاؤ گے؟ اماں بھی کا لہجہ کسی بحث کی گنجائش نہیں چھوڑ رہا تھا، اس لیے شاہد نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اماں بھی نے شاہد سے دھیان ہٹایا تو ان کی نظر لیزا پر پڑی جو چیون چباتے ہوئے حویلی کی سجاوٹ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ اماں بھی کے پوچھنے پر شاہد نے مسکرا کر لیزا کی جانب دیکھا۔ یہ میری بیٹی ہے اماں بھی۔ اماں بھی نے اب کی بار غصے سے شاہد کو دیکھا۔ شاہد نے اتنے سالوں سے ہمیں یہ تک بتانا گوارا نہیں کیا کہ شاہد تمہاری اس انگریز سے ایک بیٹی بھی ہے؟ اماں بھی نے مغربی حسن رکھنے والی لیزا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ معاف کر دیں اماں بھی، مارتھا نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی کا پاکستان میں کسی سے تعلق ہو، اس لیے میں نے آپ کو نہیں بتایا کہ آپ کو برا نہ لگے۔ اماں بھی نے بے یقینی سے شاہد کو دیکھا۔ کتنے سال کی ہے وہ؟ شاہد نے سوال پر تھوک نکلا۔ 18 سال کی۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ اماں بھی کے ہونٹوں پر آئی۔ یعنی شمع کو طلاق دینے سے پہلے ہی تم وہاں شادی کر چکے تھے اور ہم نے سوچا کہ بس وہاں نوکری کی وجہ سے رہ رہے ہو۔ واہ شاہد ولی، کیا ہی بیوقوف بنایا تم نے ہم سب کو۔ شاہد کا سر مزید جھک چکا تھا۔ معاف کر دیں اماں جی، تم خود کو معاف کرنا ناممکن بناتے جا رہے ہو شاہد۔ شاہد نے لاچارگی سے انہیں دیکھا، لیکن پھر لیزا کے لیے اماں بھی کی آنکھوں میں نرمی دیکھ کر خدا کا شکر ادا کرنے لگے۔ لیکن میں اسے اسی لیے ساتھ لایا ہوں اماں بھی کہ آپ سب اسے جان سکیں اور وہ بھی اپنے وطن کو، اپنے رشتے کو جان لے۔ اماں بھی نے کچھ سوچ کر اس بات میں سر ہلایا تو شاہد مسکرا دیے اور لیزا کی جانب دیکھا۔ لیزا یہاں آؤ۔ شاہد نے انگلش میں کہا تو لیزا گہرا سانس لے کر ان کے پاس آئی۔ یہ تمہاری دادی ہیں لیزا، سلام کرو انہیں۔ لیزا نے ٹھنڈی آب بڑھتے ہوئے اماں بھی کو دیکھا اور اپنا ہاتھ ان کے سامنے کر دیا۔ ہے گرینی، اماں بھی نے حیرت سے اس کے انداز اور حلیے کو دیکھا۔ مجھے اماں بھی کہو بیٹا، یہ سب مجھے اماں بھی بلاتے ہیں۔ اماں بھی کے نرمی سے کہنے پر لیزا نے ناسمجھی سے اپنے باپ کی جانب دیکھا، جنہوں نے اماں بھی کی بات انگلش میں دہرا دی۔ کیا اسے اردو نہیں آتی؟ شاہد کیا ملکوں کی بیٹی مکمل طور پر انگریز ہے؟ اماں بھی نے صدمے سے کہا تو شاہد کا سر پھر سے شرمندگی سے جھک گیا۔ نہیں اماں جی، لیکن میں کوشش کروں گا اسے یہاں کے رنگ میں ڈھال دوں، اسی لیے تو اسے یہاں لایا ہوں۔ اماں بھی نے کچھ کہنا چاہا، لیکن اچانک ہی کب سے خاموشی سے ان کی باتیں سنتی فرحین بیگم بول اٹھی۔ آپ کیوں شاہد بھائی کے پیچھے پڑ گئی ہیں؟ اماں بھی تھکے ہوئے آئے ہیں، وہ انہیں آرام تو کرنے دیں۔ اماں بھی نے کچھ سوچ کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ تو بچی اور شاہد کو کمرے میں بھجوا دو تاکہ وہ آرام کر لیں۔ فرحین نے اس بات پہ سر ہلایا اور ملازمہ کو بلا کر لیزا کو کمرے میں لے جانے کا کہا۔ ملازمہ لیزا کا سامان لے کر اسے دوسری منزل پر بنے ایک کمرے میں لے آئی اور اسے کمرے میں چھوڑ کر اردو میں کچھ کہا جو لیزا کو بالکل سمجھ نہیں آیا، لیکن پھر بھی اسے جان چھڑانے کے لیے لیزا نے ہاں میں سر ہلایا اور ملازمہ کے چاہتے ہی دروازہ لاک کر کے اپنا ہینڈ بیگ غصے سے بیڈ پر پھینکا۔ ہیل ود دس پلیس اینڈ دیز پیپلز۔ لیزا نے موبائل پکڑ کر بے بسی سے اپنے بنے ہوئے کینیڈا کے نمبر کو دیکھا، لیکن وائی فائی کنیکٹ کرنے پر جب وہ بغیر پاس ورڈ کے کنیکٹ ہو گیا تو مسکرا دی۔ تھینک گاڈ، کچھ تو اچھا ہے یہاں۔ لیزا انسٹاگرام چلاتے ہوئے کھڑکی کے پاس آئی اور کھڑکی کھول کر مسکراتے ہوئے اس کی نظر باہر نظر آتے سرسبز کھیتوں پر پڑی تو اس نے اپنا کیمرہ چلایا اور اس منظر کی تصویر بنا کر انسٹا پر اپلوڈ کرنے لگی۔ ویلکم لیزا ملک ٹو ہیل فار اے ہول منتھ، لیزا نے کیپچر میں لکھا اور تصویر پوسٹ کر دی۔ سامنے موجود منظر کو دیکھتے ہوئے لیزا نے سوچا کہ اپنے باپ کے لیے وہ 1 مہینہ یہاں گزار ہی سکتی تھی۔ آن کچھ دیر پہلے ہی اسپتال سے واپس آئی تھی اور اب فرحین کے حکم کے مطابق رات کا کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ فرحین بیگم نے اسے کھانے میں خاص اہتمام کرنے کا کہا تھا۔ وجہ تو آن نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر بھی ان کی خوشی کے لیے ہر چیز اچھے سے تیار کرنے لگی۔ آن اپنے پیچھے سے آنے والی آواز پر آن کا سان اس کے سینے میں ہی اٹک گیا تھا۔ آج پورے 12 سال بعد یہ آواز سن رہی تھی، لیکن پھر بھی ایک پل لگا تھا اسے وہ آواز پہچاننے میں۔ آن حیرت سے پلٹی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر شاہد پر پڑی تو وہ حیرت بے رخی اور کرب میں بدل گئی۔ ماشاءاللہ کتنی بڑی ہو گئی ہو تم، شاہد نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ آن کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس شخص سے چیخ چیخ کر پوچھے کیا ایک باپ بیٹی کو دیکھ کر یہ سوچتا ہے کہ وہ کتنی بڑی ہو گئی؟ نہیں، ایک باپ اسے اپنے ہاتھوں میں محبت سے بڑا کرتا ہے، جو شاہد نے نہیں کیا تھا۔ شاہد نے کچھ کہنا چاہا، لیکن آن اسے بولنے کا موقع دیے بغیر کچن سے باہر نکل گئی اور آنسوں پر ضبط باندھتی کمرے کی جانب بھاگنے لگی۔ آنسوں سے دھندلاتی آنکھوں سے اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اس لیے وہ سامنے سے آنے والے شخص سے بری طرح ٹکرا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، 2 مضبوط ہاتھوں نے اسے تھام کر گرنے سے روکا۔
آن کیا ہوا؟ ارشمان کی آواز پر آن نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا جو پریشانی سے اس کے چہرے پر بہتے آنسوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص یہاں کیا کر رہا ہے؟ مان کیوں ہے وہ یہاں؟ آن کی بات سمجھ کر ارشمان نے گہرا سانس لیا اور اسے کمرے میں لے گیا۔ انہیں میں نے ہی بلایا ہے آن۔ کمرے میں پہنچ کر ارشمان آخرکار بولا تو آن نے حیرت سے اسے تکنے لگی۔ کیوں وہ تمہارا باپ ہے آن؟ بھلا ان کی غیر موجودگی میں تم سے نکاح کیسے کرتا؟ ارشمان کی بات پر آن گھائل سی ہنسی ہنس دی۔ باپ ایسے ہو کام کے سلسلے میں باہر کے ملک رہنے کا دعویٰ کر کے وہاں شادی کرنے والے اور یہاں پر رہتی اپنی بیوی اور اولاد کو بھول جانے والے۔ ارشمان سنجیدگی سے آن کے چہرے پر اس کرب کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے مان، جس دن امی کو کینیڈا والی بیوی کی خبر ہوئی تھی۔ امی نے بس اتنا پوچھا تھا کہ انہوں نے ان کے ساتھ دغا کیوں کی؟ تو پتہ ہے مان، انہوں نے امی کے منہ پر ایک تھپڑ مار کر کہا کہ وہ ان کے قابل ہی نہیں، اس لیے کہ انہوں نے شادی کی۔ نفرت کرتے ہیں وہ میری امی سے۔ بڑے بھائی نے زبردستی ان کے پلے باندھا تھا میری امی کو، اس لیے کہ انہوں نے وہاں شادی۔ ارشمان مٹھیاں بیچے آن کے آنسو دیکھتا رہا۔ اس کی بات سن رہا تھا۔ مجھے لگا ان کی نفرت صرف امی کے لیے ہے، لیکن ان کے مرنے کے بعد انہوں نے ثابت کر دیا کہ جیسے امی ان کے لیے ایک مجبوری تھی، میں بھی بس وہی تھی۔ اسی لیے 12 سال کی وہ بچی جس نے اپنی ماں کو کھویا تھا، اس کا باپ چھین کر 7 سمندر پار چلے گئے اور کبھی پلٹ کر بھی نہیں دیکھا کہ ان کی کوئی بیٹی ہے بھی یا نہیں۔ آن نے بے دردی سے اپنے آنسو پونچھ کر ارشمان کو دیکھا۔ اور آج جب وہ واپس آ کر مجھے بیٹی کہیں تو کیسے مان لوں میں خود کو ان کی بیٹی؟ مان کیسے؟ اتنا کہہ کر آن کا خود پر بادھا ضبط ٹوٹ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ دیکھ ارشمان کی بس ہوئی تھی، اسی لیے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ یقین جانو میں بھی ان سے اتنی ہی نفرت کرتا ہوں جتنی کہ تم۔ میں بھی نہیں چاہتا کہ وہ ہماری خوشیوں بھرے جہان میں ان کی کوئی جگہ ہو۔ آن اب خاموشی سے ارشمان کو چہرے کو دیکھنے لگی۔ لیکن نہ تو میں اور نہ ہی تم اس بات کو جھٹلا سکتے ہیں کہ وہ تمہارے بابا ہیں، تمہارے ولی۔ اس بات پر آن نے اپنی نظریں جھکا لی۔ لیکن پھر بھی اگر تم انہیں یہاں نہیں دیکھنا چاہتی تو میں صبح ہی انہیں واپس بھجوا دوں گا۔ آن نے کچھ دیر اس بارے میں سوچا، پھر اپنا سر انکار میں ہلا دیا۔ نہیں مان، مجھے ان کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جب تک چاہیں یہاں رہ سکتے ہیں۔ ارشمان نے اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ یہ ہوئی نا بات، اب اس کے بارے میں سب سوچنا چھوڑ دو اور شادی کی تیاریوں پر دھیان دو، کیونکہ بمشکل 20 دن ہیں تمہارے پاس۔ جتنے شوق پورے کرنے ہیں کر لو۔ ارشمان نے نرمی سے آن کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا تو اس کی محبت پر آن مسکرا دی۔ آپ بہت اچھے ہیں مان، آن نے شرمیلی سی مسکان کے ساتھ کہا۔ تم سے کم؟ ارشمان نے اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھنے چاہے، لیکن آن فوراً کترا کر اس سے دور ہوئی اور اپنی نظریں جھکا لی۔ آن کے یوں کترا جانے پر ارشمان کی آنکھوں میں جنون اترا، جیسے اس کی یہ حرکت پسند نہ آئی ہو، لیکن وہ اس کے بارے میں کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ بچا لو خود کو آن ملک، جتنا بچا سکتی ہو۔ 20 دن بعد جب میری ہو جاؤ گی تو مجھ سے بچنے کے لیے تمہارے پاس صرف ایک جائے پناہ ہوگی، اور وہ میرا سینہ ہوگا۔ ارشمان کی شدت سے اس کے حسین چہرے اور کپکپاتے ہونٹوں کو دیکھ کر کہہ رہا تھا، جب اسے خود سے ہی ڈر لگنے لگا کہ بغیر کوئی حق کے کوئی گستاخی نہ کر دے تو۔ جبکہ اس کے جانے کے بعد کتنی دیر آن اس کی شدت کے زیر اثر وہیں بیٹھی کپکپاتی رہی تھی۔